मैं उछल पड़ा। अब मैं पूरे तौर पर जाग रहा था। उंगली से खून टपक रहा था और मैं खून चूसने लगा था। उंगली में दर्द ज्यादा नहीं हो रहा था, जख्म भी कोई गहरा नहीं था, लेकिन इतनी बात थी कि मुझे होश आ गया था। मैंने अपना सर हिलाया, खिड़की के पास आ गया। खिड़की में एक चीथड़ा पड़ा था और मैंने उसे उठाकर दुखती हुई जगह पर बांध दिया। जब मैं ऐसा कर रहा था उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सिसकने लगा। ये बेचारी पतली दुबली उंगली। मुझे अपनी उंगली पर तरस आने लगा। ऐ खुदा, ये मेरी क्या हालत होती जा रही थी। ये सब कुछ ज़हूर में ना आया होता। अगर कल रात को मेरे पास मोमबत्ती होती, मैं अपना मकाला ख़त्म कर चुका होता। मेरा जहन एक दफ़ा फिर साफ था। ख्यालात जहन में आ और जा रहे थे और कोई ख्याल मेरे लिए तकलीफ दे साबित नहीं हो रहा था। अब तो मुझे उतनी भूख भी नहीं लग रही थी जितनी कि 2 घंटे पहले। मैं कल तक भूख बर्दाश्त कर सकता था और शायद मुझे मोमबत्ती उधार मिल जाए। बस पंसारी की दुकान पर जाकर अपनी हालत बताने की देर है। आखिर मुझे इस बाजार के सभी लोग जानते हैं। मैं अच्छे दिनों में तो पंसारी की दुकान से काफ़ी डबल रोटियां मोल लिया करता था। मैं अपने नाम पर कम से कम एक मोमबत्ती तो ज़रूर हासिल कर सकता था। इतना सोचकर मैंने एक मुद्दत के बाद अपना कोट ब्रश से झाड़ना शुरू कर दिया। मेरे कॉलर पर जो टूटे हुए बाल पड़े थे, अंधेरा जिस कदर मुझे इजाज़त देता था, मैंने उन्हें कॉलर पर से अलग कर दिया और सीढ़ियाँ उतर आया। जब मैं सड़क पर आया तो उस वक्त मुझे ख्याल हुआ कि मैं मोमबत्ती के साथ एक डबल रोटी भी मांग सकता हूँ। सड़क पर आकर मेरी कैफियत कुछ गैर यकीनी सी हो गई। मैं किसी कीमत पर भी तो बदकिस्मती से ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पंसारी की दुकान में जाकर भी तो पुराना किस्सा दोहराना पड़ेगा कि मैं ये रकम 1-2 दिन में लौटा दूंगा। मुझे अखबार के दफ्तर से पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मेरा मकाला ख़त्म होगा तो कैसे? मुझे एडिटर के पास चलना चाहिए, नहीं तो वो मुझे भूल जाएगा। कुछ भी हो, मुझे मोमबत्ती ज़रूर मिलनी चाहिए। ये ख्याल लिए हुए मैं दुकान में दाखिल हुआ। काउंटर के पीछे एक औरत खड़ी थी। बहुत से छोटे बड़े लिपटे हुए पार्सल उसके आगे पड़े थे। दुकानदार, जो मुझे जानता था, उसने पूछे बगैर एक डबल रोटी कागज़ में लपेटी और मेरी तरफ फेंक दी। उसने उस औरत की भी परवाह न की। शुक्रिया, आज तो मुझे मोमबत्ती चाहिए, मैंने कहा। मैंने ये जुमला बड़े इंकिसार के साथ अदा किया ताकि वो बरहम ना हो जाए और इस तरह मेरे हाथ से वो मौका निकल जाए मैं जिसकी तलाश में यहाँ आया था। मेरे जवाब ने उसे उलझन में डाल दिया। उसने खिलाफ तवक्को मेरा जवाब सुनकर मुंह फेर लिया। आज पहला मौका था कि मैंने डबल रोटी के बजाय उससे एक नई चीज़ तलब की थी। अच्छा, तो फिर आपको ज़रा ठहरना होगा, उसने आखिरकार मेरी बात का जवाब दिया। इतना कहकर वो पार्सल बनाने में मसरूफ़ हो गया। ख़रीदार औरत ने सौदा ले लिया और पैसे अदा कर दिए। अब दुकानदार और मैं अकेले रह गए। वो बोला, अच्छा तो तुम्हें मोमबत्ती चाहिए। इतना कहकर उसने एक पार्सल में से मोमबत्ती निकाली और मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैं उसके मुंह की तरफ तकने लगा। मैं अपनी इल्तिजा को अपने होठों पर न ला सका। ओह, तो तुम पैसे दे चुके हो, वो दफतन बोल उठा। उसने इस बात पर जोर दिया कि मैं वाकई उसे मोमबत्ती के दाम दे चुका था। उसने कुछ रेजगारी भी गिननी शुरू कर दी। चमकते हुए सिक्के। उसने मुझे 10 शिलिंग के नोट में से रेजगारी लौटा दी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुकानदार बोला। मैं एक लम्हे के लिए सिक्कों की तरफ देखता रहा। मैं जानता था कि कहीं कोई गलती रह गई थी। मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं तो अपने आगे लगे हुए सिक्कों के ढेर पर मुतहय्यर हो रहा था और मैंने गैर इरादी तौर पर उस रेजगारी को उठाकर जेब में रख लिया। तहय्युर से मैं जामिद रह गया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर रुक गया। मैं दीवार पर अपनी नज़र दौड़ाने लगा। दीवार पर चमड़े के कॉलर से एक घंटी बंधी हुई थी। उस घंटी के नीचे रस्सी का गुच्छा था। मैं उन चीज़ों की तरफ घूर कर देखने लगा। दुकानदार को ख्याल आया कि मुझे फुर्सत थी और मैं उससे बातें करना चाहता था। वो कागज़ों को संवारने लगा। ऐसा मालूम होता है कि अब सर्दियाँ आ गईं, दुकानदार बोला, और जाड़ा भी अब के कड़ाके का पड़ेगा। देखो ना, इन दिनों दोपहर कितनी जल्द सर पर आ जाती है। मैं बोलता जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे मैं न बोल रहा हूँ, मेरी जगह कोई और बोल रहा हो। मैं गैर इरादी तौर पर सोचे बगैर बोल रहा था, हाँ आप ठीक कहते हैं। बस इतना सुनकर मैं दुकान से बाहर आ गया। मैंने सुना कि मैंने उससे शब बखैर कहा। अभी 2-4 कदम ही गया हूँगा कि दुकान का दरवाज़ा खुला और दुकानदार ने मुझे आवाज़ दी। मैं मुतहय्यर हुए बगैर पीछे मुड़ा। मैंने रेज़गारी को मुट्ठी में लिया और उसे वापस देने के लिए तैयार हो गया। माफ़ कीजिए, आप अपनी मोमबत्ती तो मेज़ पर ही छोड़ आए। शुक्रिया, मैं फिर सड़क पर हो लिया।
اب موم بتی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ سب سے پہلے مجھے ریزگاری کا خیال آیا۔ لیمپ کے کھمبے کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے ریزگاری کو گنا۔ ریزگاری کا وزن کافی تھا۔ میں مسکرایا۔ آخر کار اتنی رکاوٹوں کے باوجود مجھے مدد مل ہی گئی۔ یہ حادثہ غیر معمولی تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی کوئی میری مدد کو پہنچا تھا اور یہ مدد دیر تک میرے کام آ سکتی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور چلتا گیا۔ گرینڈ بازار میں ایک ہوٹل کے سامنے میں یکایک رک گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا مجھے اس قدر جلد تھوڑا بہت کھانے کا حوصلہ کر لینا چاہیے۔ میں ہوٹل کے اندر کانٹے اور چھریوں کی کھنک سن رہا تھا اور یہ اکساہٹ میرے لیے بہت تھی۔ میں ہوٹل میں داخل ہوا۔ گائے کا بھنا ہوا گوشت لاؤ، میں نے آرڈر دیا۔ 1 پلیٹ گوشت۔ ہوٹل کی خادمہ نے باورچی خانے کی طرف منہ کر کے آواز دی۔ میں دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی میز کے گرد بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں ذرا اندھیرا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس وقت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ ہوٹل کی خادمہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ میری پہلی چوری تھی۔ میں نے جو یہ بددیانتی کی تھی میں اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے مقابلے میں میری پہلی سرگرمیاں بالکل ہیش تھیں۔ ہاں، یہ میری پہلی اخلاقی گراوٹ تھی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ میں مجبور تھا، آخر کرتا بھی کیا، اور پھر یہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ میں اس دکاندار سے پھر بھی نپٹ سکتا ہوں۔ اس کی یہ رقم میں مستقبل قریب میں دے بھی سکتا ہوں۔ اب مجھے اس بارے میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر میں نے یہ کب ارادہ کیا تھا کہ میں عام لوگوں سے زیادہ معزز زندگی بسر کروں؟ میں نے کسی سے معاہدہ تو نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ گوشت کی پلیٹ آئے گی کہ نہیں؟ میں نے خادمہ کو ڈانٹ پلائی۔ بس ابھی آئی جاتی ہے، خادمہ نے باورچی خانے کی کھڑکی کھول کر جھانکتے ہوئے کہا۔ اگر دکان کے لڑکے کو شک ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کا پتہ چل گیا تو پھر؟ نہیں، اسے یاد بھی آ گیا تو پھر کیا ہے؟ میں اس کی دکان میں دوبارہ جاؤں گا، جبھی تو وہ مجھے پہچانے گا۔ اچھا، اے خدا! میں نے غیر ارادی طور پر اپنے کندھوں کو جھٹکا دیا۔ اگر گستاخی نہ ہو تو آپ کسی اور کمرے میں چلے جائیے، یہاں بہت اندھیرا ہے، ہوٹل کی خادمہ نے گوشت کی پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں خادمہ کی اس ہمدردی سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے گوشت کی پلیٹ کی قیمت پیشگی میز پر رکھ دی اور تھوڑی بہت ریزگاری اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی مٹھی بند کر دی۔ وہ مسکرائی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر اس سے عذرائے مذاق کہا۔ اس بچی ہوئی رقم سے میرا گلا رند گیا اور پھر میں کھانے میں مشغول ہو گیا۔ میں گوشت کی پلیٹ پر بری طرح ٹوٹ پڑا، گوشت کے ٹکڑوں کو چبائے بغیر نگلنے لگا۔ میرا منہ بھر جاتا تو میں ایک درندے کی طرح مسرت محسوس کرتا اور پھر دانتوں سے گوشت کو اس طرح بھموڑنے لگتا جیسے میں کوئی وحشی درندہ ہوں۔ ہوٹل کی خادمہ میرے پاس ایک دفعہ پھر آئی۔ کیا کچھ پیو گے بھی؟ اس نے مجھ پر ضرورت سے زیادہ جھکتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دبی زبان میں بول رہی تھی، شرما بھی رہی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ میرا مطلب ہے شراب کا گلاس منگواؤں؟ میری طرف سے پی لو۔ نہیں شکریہ، میں نے جواب دیا۔ میں پھر کبھی آؤں گا، اس وقت نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور کاؤنٹر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، بلا کی چیز ہے، بیچاری تنہا اکیلی۔ کھانا ختم کر کے میں دروازے کی طرف لپکا۔ مجھ پر تھکن اور غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ خادمہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں روشنی میں جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ میں دراصل اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اجالے میں دیکھ لے۔ اس نوجوان لڑکی کو کیا خبر تھی کہ میں کتنا بد نصیب اور مصیبت زدہ تھا۔ میں نے جلدی میں اس سے رخصت چاہی، الوداع کہی اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ میں نے جو کچھ کھایا تھا وہ معدے میں پہنچ کر مجھے تکلیف دینے لگا، اور یہ تکلیف اب ناقابل برداشت ہوئی جا رہی تھی۔ میں قے کرنے لگا۔ جہاں کہیں کوئی کونا مجھے نظر آتا میں وہیں قے کر دیتا۔ میرا جی متلا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری رگوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنی بگڑی ہوئی طبیعت کو سدھارنے لگا۔ میں نے پٹری پر پاؤں پٹکے اور جب قے ہونے کو آتی میں اسے زبردستی پی جاتا۔ آخر کار میں نے دروازے میں چھلانگ لگا دی اور جو کچھ بھی کھایا پیا تھا الٹ دیا۔ میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ تلخی کچھ اس قدر شدید تھی کہ میں سڑک پر دوڑتا رہا اور روتا رہا۔ میں ان ظالم طاقتوں کو کوس رہا تھا جو میرے درپے آزار تھیں۔ میں انہیں جہنم رسید کرتا رہا، اور یہ حقیقت تھی کہ تقدیر میں میرے لیے بہت کم شجاعت تھی۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ میں اس آدمی کے قریب چلا گیا جو کھڑکی میں سے دکان کے اندر جھانک رہا تھا، اور میں نے غیر ارادی طور پر اس سے سوال پوچھ لیا کہ ایک بھوکے شخص کو جو بہت دنوں سے بھوکا رہا ہو کیا کھانا چاہیے؟ یہ موت اور زندگی کا سوال تھا۔
میں نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ کیا ستم ظریفی تھی کہ ایک بھوکا شخص اپنے پیٹ میں 2 منٹ کے لیے بھی گوشت کے چند ٹکڑے نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ایسے بھوکے شخص کو دودھ پینا چاہیے، گرم گرم دودھ۔ اس شخص نے جواب دیا۔ وہ بہت حیران تھا۔ آخر وہ کون شخص ہے جس کی بابت تم یہ نسخہ پوچھ رہے ہو؟ شکریہ شکریہ، میں نے جلدی میں جواب دیا۔ دودھ کا خیال برا نہیں۔ راستے میں جو بھی پہلا قہوہ خانہ مجھے نظر آیا میں اس میں داخل ہوا اور جلتے ہوئے دودھ کا آرڈر دیا۔ دودھ آیا تو میں اسے ایک ہی سانس میں پی گیا، دام دیے اور پھر باہر آ گیا۔ میں نے گھر کا راستہ لیا۔ اب ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میرے گھر کے سامنے لیمپ کے کھمبے کا سہارا لیے روشنی کی پھوار میں وہی خاتون کھڑی تھی جو سیاہ نقاب اوڑھے رہتی تھی۔ یہ خاتون وہی دوسری شاموں والی خاتون تھی جو مجھے ہمیشہ سیاہ لباس میں ملبوس وہاں کھڑی دکھائی دیا کرتی تھی۔ آج مجھے وہاں وہ چوتھی بار کھڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم سست پڑ گئے۔ اس وقت میرے خیالات میں ایک سلجھی ہوئی ترتیب تھی، لیکن اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دراصل اعصابی دورہ جو ابھی ابھی مجھ پر پڑا تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں حسب معمول اس کے پاس سے گزرا۔ میں اپنے کمرے کے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ میں یکبیک رک گیا۔ دفتن مجھے ایک انجانی تحریک ہوئی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس عورت کی طرف منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ شام بخیر، شام بخیر، اس خاتون نے جواب دیا۔ معاف کیجیے، کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ میں نے رکتے رکتے کہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں دیکھا ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک دفعہ پھر معاف کیجیے کہ میں آپ سے بے تکلفی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے کمرے کے پاس 2-3 گھوڑے ہی رہتے تھے، کیونکہ وہاں استبل تھا۔ آس پاس اور کوئی مکان نہیں تھا۔ کوئی بھی تو یہاں نہیں رہتا تھا۔ وہ خاتون یقیناً کسی کی تلاش میں نہیں تھی۔ اس نے اپنا سر ایک طرف کو موڑ کر کہا، میں کسی کو بھی نہیں ڈھونڈ رہی، میں بس یہاں یوں ہی کھڑی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ سچ مچ کیا وہ واقعی وہاں محض کھڑے ہونے کے لیے کھڑی تھی؟ شاید اس کا اپنا کوئی وہم ہو، لیکن ہر روز شام کو یہاں آ کر کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ یہ بات مجھے بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بھی وہاں کھڑا ہو کر سوچتا رہا۔ میں تذبذب سے دوچار تھا۔ میں نے ذرا جرأت سے کام لیا اور اپنی جیب کے پیسوں کو کھنکھنایا۔ بلا کسی جھجک کے میں نے اسے دعوت دے دی، آؤ چلیں اور کہیں چل کر کچھ پئیں۔ سردی تو اب آ ہی چکی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ شکریہ، میں پیا نہیں کرتی۔ ہاں البتہ آپ اتنا کرم کیجئے کہ میرے ساتھ گھر تک چلیے۔ اندھیرا زیادہ ہے اور مجھے یہاں کھڑے کافی دیر ہو چکی ہے۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ میرے دائیں پہلو کی طرف چل رہی تھی۔ ایک عجیب اور خوشنما احساس نے مجھے گھیر لیا۔ ایک نوجوان لڑکی کی قربت میں کتنی شگفتگی ہوتی ہے۔ میں راستے بھر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کی خوشبو، اس کے جسم سے نکلتی ہوئی گرمی اور پھر اس دوشیزہ میں جو عورت تھی اس کی نکھت، یہ سب باتیں مجھ پر جادو سا کر رہی تھیں۔ جب وہ میری طرف منہ کرتی تو اس کے میٹھے سانسوں کی چھیڑ میری رگوں میں سنسنی سی دوڑا دیتی۔ میں بے بس تھا اور میرے احساسات میں خوشبو ہی خوشبو رچی جا رہی تھی۔ اب تک میں اس کے نقاب کے پیچھے ایک زرد چہرہ ہی دیکھ پایا تھا، یا پھر میری نظر اس کے ابھرے ہوئے سینے پر پڑی تھی۔ میں جس حسن کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ تمام کا تمام پردے میں پناہ گزیں تھا۔ اس کا لباس اور اس کا نقاب فرط حیرت سے مجھے بت بنا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں بلا سبب خوش ہو رہا تھا۔ اس کی قربت ناقابل برداشت ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے اس کے شانوں پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دیں اور میں نقاہت سے مسکرایا۔ تم کتنی عجیب ہو، میں نے کہا۔ کیا سچ مچ میں عجیب کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ تمہیں استبل کے سامنے کھڑے رہنے کی عادت ہے اور پھر تمہارے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں۔ محض توہم سے مجبور ہو کر ایسا کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر میں سوچنے لگا، ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کے لیے اس کے پاس کوئی اپنی وجہ ہو۔ شاید وہ رات گئے تک باہر رہنا پسند کرتی ہے، اور پھر میں بھی تو رات کے 12 بجے سے پہلے کبھی نہیں سویا۔ میں رات کے 12 بجے سے پہلے سو جانا نہایت ناپسند کرتی ہوں۔ دیکھا آپ نے، وہ بھی تو رات کو جلد سو جانا پسند نہیں کرتی۔ وہ شام کو سیر کو نکلتی ہے اور سینٹ آلف کے محل میں رہتی ہے۔ یلا جلی، معاف کیجیے، کیا کہا آپ نے؟ یلا جلی، یہ نام دراصل مجھے بہت پسند ہے۔ وہ مکان میں اکیلی رہتی تھی، بس اس کی ماں اس کے ساتھ تھی اور اس سے کوئی باتیں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہری تھی۔ اس حالت میں کون ہے جو گھر کے اندر رہنا پسند کرے گا؟ تم ٹھیک کہتی ہو، گھر میں پڑے پڑے تم اکتا جاتی ہوگی۔ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا تمہاری کوئی بہن نہیں ہے؟ ہاں، ایک بڑی بہن ہے۔ لیکن تم نے یہ کیسے جانا کہ میری کوئی بہن بھی ہے؟
وہ ان دنوں ہیمبرگ میں رہتی ہے۔ ہاں، یہ تو بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میری ایک بہن بھی ہے؟ کسی نے بھی نہیں، میں نے یوں ہی اندازہ لگا لیا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے چپ رہے۔ ایک اور شخص ہمارے پاس سے گزرا۔ وہ اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ اس آدمی کے سوا سڑک دور تک خالی پڑی تھی۔ دور کہیں رنگین قمقمے جل رہے تھے۔ برف پڑنی بند ہو گئی تھی۔ آسمان نکھرا ہوا تھا۔ اوور کوٹ کے بغیر تمہیں سردی نہیں لگتی؟ اس خاتون نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا میں اسے بتا دوں کہ میں بڑا کوٹ کیوں نہیں پہنتا؟ نہیں، میں اتنی جلد اسے کیوں کر اپنے حالات سے آگاہ کر سکتا ہوں؟ وہ خوفزدہ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ چلنا کس قدر مسرت انگیز تھا۔ کیوں نہ اسے تھوڑی دیر اور اندھیرے میں رکھا جائے؟ اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ نہیں، مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ کیا تم نے ٹیٹولی کا چڑیا گھر دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا وہاں واقعی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ فرض کرو وہ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہاں تو بے پناہ روشنی ہوگی، لوگوں کا ہجوم بھی ہوگا۔ روشنی میں میری حقیقت کھل جائے گی۔ میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کے برابر چلتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا۔ مجھے شرم آ جائے گی۔ شاید وہ یہ بھی دیکھ لے کہ میرے پاس واسکٹ بھی نہیں۔ نہیں، چڑیا گھر میں دیکھنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اس گھڑی مجھے عجیب قسم کے مسرت انگیز خیالات سوجھے۔ میں ان سے فائدہ اٹھانے لگا۔ متفرق جملے میرے ذہن میں آنے لگے، ٹوٹے پھوٹے۔ آخر اس چھوٹے سے چڑیا گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ اور پھر مجموعی طور پر مجھے قفس میں بند درندوں سے کیا دلچسپی تھی؟ یہ درندے جانتے تھے کہ کوئی کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اوپر ہزاروں متجسس نگاہیں اٹھی ہوئی دیکھتے ہیں۔ انہیں اپنے پر اٹھی ہوئی نگاہوں کا شعور بھی ہوتا ہے۔ میں تو ان درندوں اور مویشیوں کو دیکھنے کا قائل ہوں جو یہ نہ جانتے ہوں کہ انہیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے۔ شرمیلے درندے جو ریت میں منہ چھپائے پڑے رہتے ہیں اور اپنی مست آنکھوں سے بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ریت پر لوٹتے رہتے ہیں، اپنے پنجوں کو چاٹتے ہیں۔ ہاں، میں اس معاملے میں راستی پر تھا۔ ایسے مویشی اور درندے تو جنگلوں میں ہوتے ہیں۔ ان کی وحشت وہاں عروج پر ہوتی ہے اور ان کی اسی وحشت اور درندگی میں ایک جاذبیت ہوتی ہے۔ اندھیری رات میں وہ چوری چھپے دبے پاؤں چلتے ہیں۔ ہم انہیں جنگلوں کی مہیب صورتیں کہہ سکتے ہیں۔ پرندوں کی وحشت ناک چیخ و پکار، خون کی بو، خلا میں پھڑپھڑاہٹ، درندگی کی حکومت میں درندوں کی شاہنشہی اور بھاگ دوڑ۔ ہاں، یہی تو ایک انجانی دنیا کی شیریت ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے یہ باتیں اس سے کیں تو وہ اکتا جائے گی۔ مجھے اپنی مفلسی کا احساس تنگ کرنے لگا اور اس احساس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کاش میرے پاس کوئی اچھا لباس ہوتا اور میں اسے ٹیولی کے چڑیا گھر کی سیر کی مسرت دے سکتا۔ میں اس بے پناہ حسن کے ساتھ سیر کو بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ آج وہ حسن ایک آدھ ننگے فقیر کے ساتھ سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ خدا جانے وہ کیا سوچ رہی تھی؟ میں اس کے ساتھ چل کیوں رہا تھا؟ اپنے آپ کی ہوا باندھ رہا تھا اور بیکار باتوں پر ہنس رہا تھا۔ کیا ہنسنے کی میرے پاس کوئی معقول وجہ تھی؟ میں ریشم اور سمور میں لپٹے ہوئے حسن کے ساتھ چلنے پر کیوں مجبور ہو گیا؟ میں نے یہ آفت کیوں مول لی؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس کے لیے تگ و دو نہ کرنی پڑی۔ میرے دل میں موت کی سی سردی سرایت کر رہی تھی۔ اس پر ہوا کے ٹھنڈے جھونکے ظلم ڈھا رہے تھے۔ میرے ذہن میں میرا جنون شاید کھل کھیل رہا تھا، محض اس لیے کہ میں نے کئی مہینوں سے باقاعدگی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا اور یہ عورت میرا راستہ روکے کھڑی تھی۔ مجھے گھر بھی نہیں جانے دے رہی تھی کہ میں گھر جا کر دودھ پی سکوں۔ گرم اور میٹھے دودھ کا ایک چمچہ۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا کیوں نہیں رہی تھی؟ میں چاہے جہنم میں جاؤں، اسے مجھ سے کیا واسطہ؟ میں بہت جذبس ہو اٹھا۔ میری مایوسی نے اپنا رنگ دکھایا۔ سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمہیں میرے ساتھ ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ میں تو اپنی نگاہوں میں ہی ذلیل ہو رہا ہوں۔ یہ میرا لباس دیکھیے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین جانیے۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے تیزی کے ساتھ میری طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ خاموش رہی اور پھر اچانک اس کے منہ سے نکلا، کہتے تو ٹھیک ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نہیں، کچھ نہیں، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ ہم ابھی دور تک نہیں آئے۔ اب اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ ہم یونیورسٹی بازار میں سے ہوتے ہوئے سینٹ آلف محلے کی طرف چلے۔ میں بدتمیز تو نہیں ہونا چاہتا، پھر بھی کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ کیا جدا ہونے سے پہلے تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھا دو گی تاکہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں؟ میں بے حد شکر گزار ہوں گا۔ کافی دیر تک توقف رہا۔ میں توقع کا سہارا لیے ہوئے چلتا رہا۔ تم مجھے پہلے دیکھ تو چکے ہو۔ جلا جلی میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ معاف کیجیے، کیا کہا آپ نے؟ تمہیں یاد ہوگا ایک دن تم نے پہروں میرا پیچھا کیا تھا اور اس طرح تم میرے گھر تک چلے آئے تھے۔ کیا تم نے اس روز پی رکھی تھی؟ میں نے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے یاد ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اس دن میں بہت پیے ہوئے تھا۔
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے بھی دل میں سوچا کہ واقعی اس دن میں مذموم حرکت کر چکا تھا۔ ہم فواروں تک پہنچ گئے، ہم دونوں رک گئے اور ایک روشن کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ اب تمہیں اور آگے نہیں آنا چاہیے، اتنی دور تک میرے ساتھ آنے کا شکریہ۔ میں بھی جھک کر آداب بجا لایا، میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے ٹوپی اتار لی اور ننگے سر کھڑا رہا۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ مجھ سے ہاتھ ملائے۔ تم مجھ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بھی تمہارے ساتھ تھوڑی دور تک چلوں؟ اس نے اپنی جوتی کی نوک پر نظریں جما کر کہا۔ او میرے خدا، یہ تو تمہارا بہت بڑا کرم ہوگا۔ ہاں میں چلوں گی، لیکن بہت دور تک نہیں جاؤں گی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پھر مڑے۔ میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا اور مخمصے میں گرفتار تھا۔ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ میں پاؤں کے بل یا سر کے بل چل رہا تھا۔ اس خوبصورت عورت نے میری عقل کو اور میرے دلائل کو دھندلا سا دیا تھا۔ میں مسحور ہو چکا تھا اور نہایت ہی خوش تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مجھ پر سحر پھونک کر مجھے تباہی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے نہیں چاہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے، وہ خود میرے ساتھ تھوڑی دور تک آنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میں چلتا رہا اور اس کی طرف دیکھتا رہا اور زیادہ سے زیادہ دلیر ہوتا گیا۔ اس نے بھی مجھے شہ دی اور اپنے میٹھے میٹھے جملوں سے وہ مجھے اپنے اور قریب کھینچتی گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی مفلسی کو بھول گیا۔ مجھے اپنی قابل رحم حالت بھی یاد نہ رہی۔ میری رگوں میں خون تیزی سے دوڑ رہا تھا، بالکل پچھلے دنوں کی طرح جب میں بہت مایوس اور نا امید ہوتا تھا تو اپنے میں تازگی بھرنے کے لیے آتش زیر پا ہو جایا کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس دن جب میں نے پیچھا کیا تھا تو وہ تم نہیں تھی، تمہاری بہن تھی۔ میں بولا، کیا واقعی وہ میری بہن تھی؟ اس نے حیران ہو کر میرا سوال دہرایا۔ وہ بے حس و حرکت ہو گئی اور میرے جواب کی منتظر رہی۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ان دو عورتوں میں سے ایک عورت جوان تھی جو میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ جوان؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی، ایک بچے کی طرح۔ تم بہت چالاک ہو۔ یاد ہے تم نے ابھی ابھی کہا تھا کہ میں اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھا دوں، لیکن تمہیں پہلے سزا ملے گی۔ تمہیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک تم سردی سے نیلے نہیں پڑ جاتے۔ ہم ہنستے رہے اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہے۔ ہم انگنت باتیں کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ میں اس گھڑی کیا کہہ رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے مجھے تھیٹر میں دیکھا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے اور میں پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی میں شاید خوب پیے ہوئے تھا۔ وہ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی تھی؟ میں ہنس رہا تھا، سچ مچ۔ ہاں میں ان دنوں جی بھر کے ہنسا کرتا تھا، لیکن اب تم شاید کبھی نہیں ہنستے۔ نہیں، میں تو اب بھی ہنس رہا ہوں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو زندہ محسوس کرنا بہت مسرت انگیز ہوتا ہے۔ اب ہم کال جان کے بازار تک پہنچ چکے تھے۔ اب میں اس سے دور نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ ہم یونیورسٹی بازار کے موڑ پر تھے۔ جب ہم دوبارہ فواروں تک پہنچے تو میں نے اپنے قدم روک لیے۔ میں جانتا تھا کہ میں اس کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ اب تمہیں گھر لوٹ جانا چاہیے، اس نے کہا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس لمحے اس نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ گھر کے دروازے تک چلا چلوں۔ ہاں اس میں حرج ہی کیا تھا؟ نہیں میں چلتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ لیکن میں دروازے تک چلا ہی گیا اور دروازے تک پہنچ کر مجھے اپنی بے چارگی پر ترس آنے لگا۔ آخر ایک ٹوٹا ہارا شخص کب تک اپنی ہمت قائم رکھ سکتا ہے؟ میں ایک نوجوان عورت کے سامنے کھڑا تھا، چیتھڑے پہنے ہوئے، گندا، میلا اور سڑان میں بسا ہوا۔ بھوک نے جسے بدشکل بنا دیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاتا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گیا۔ غیر ارادی طور پر میرا سر جھک گیا۔ میں نے کہا، کیا میں آج کے بعد تم سے نہیں مل سکتا؟ مجھے امید تھی کہ دوبارہ ملنے کی مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ میرا خیال تھا کہ گھنٹی بج اٹھے گی، مجھے ہوش آ جائے گا اور وہ مجھے پتھر بنا دے گی۔ ہاں، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کب؟ یہ میں نہیں جانتی۔ ایک توقف۔ کیا تم بس ایک لمحے کے لیے نقاب نہیں اٹھاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ بس ایک لمحے کے لیے مجھے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میں کس سے ہم کلام ہوں۔ ایک اور توقف۔ تم جمعرات کو مجھے یہاں باہر کھڑا ہوا پاؤ گے، کیا تم آؤ گے؟ ہاں میں ضرور آؤں گا، رات کے 8 بجے۔ بہت اچھا۔ میں نے اس کے چگے پر اپنی انگلیاں بجائیں، محض اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے میں اسے چھو سکوں۔ اس کی قربت میرے لیے بہت بڑی خوشی تھی، اور تمہیں میرے متعلق برا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دفتن اس نے ایک متیقن حرکت کی اور اپنے نقاب کو اس نے پیشانی تک اٹھا دیا۔ ہم دونوں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یلا جلی، میں چلا اٹھا۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور اپنے بازو میری گردن میں حمائل کر دیے۔ میرے ہونٹوں پر اس نے ایک بھرپور بوسہ دیا، ایک بوسہ تیزی اور پھرتی کے ساتھ، اور عین میرے منہ پر۔ میں اس کے سینے کا زیر و بم محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سینے کی دھڑکن متلاطم تھی۔
اچانک اس نے اپنے آپ کو میری آغوش سے رہا کر لیا۔ شب بخیر کہا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ مڑی اور دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دوسرے دن برف باری اور بھی شدید ہو گئی۔ برف اور بارش روئی کے گالوں کی طرح برف دھرتی پر گرتی اور کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی۔ ہوا تیکھی اور برفیلی تھی۔ میں دیر سے اٹھا۔ میں عجیب قسم کی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ گزشتہ واقعات اور یلا جلی سے ملاقات کی یاد سے میرے دل میں ہلچل بپا تھی۔ میں بستر پر پڑا ہوا نیم خوابی کی حالت میں تھا۔ اپنے پہلو میں یلا جلی کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ میں اپنے آپ سے لپٹ گیا اور میں نے ایک بوسہ ہوا میں چھوڑ دیا۔ میں بستر میں سے اٹھا، تازہ دودھ کا گلاس تھام لیا۔ گائے کے گوشت کی پلیٹ بھی میرے سرہانے پڑی تھی۔ اب میں بھوکا نہیں تھا، لیکن میرے اعصاب میں ایک تناؤ سا تھا۔ میں بازار میں ملبوسات کی دکان پر گیا۔ مجھے خیال ہوا تھا کہ میں اپنے لیے ایک واسکٹ خرید لوں، کوئی پرانی اور سستی سی واسکٹ، محض کوٹ کے نیچے پہننے کے لیے۔ میں دکان میں پہنچ کر ایک واسکٹ کو اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگا۔ جب میں اس طرح مصروف تھا تو میرا ایک آشنا دوست میرے پاس آ گیا۔ اس نے سر کی جنبش سے سلام کیا اور میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے واسکٹ کھونٹی پر ٹانگ دی اور اپنے دوست کی طرف بڑھا۔ وہ ایک نقاش تھا اور اپنے دفتر کو جا رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ چل کر بیئر کا گلاس پی لو، لیکن ذرا جلد چلو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ خاتون کون تھی جس کے ساتھ تم کل شام کو جا رہے تھے؟ ذرا ٹھہرو۔ میں اس کے اس خیال سے ہی مارے حسد کے جل اٹھا۔ وہ میری منگیتر تھی۔ میرے خدا، اس نے متعجب ہوتے ہوئے کہا، کل شام کو ہی سارا فیصلہ ہوا ہے؟ اور میرے اس جملے نے اسے اور بھی متعجب کر دیا۔ اس نے میری بات کا یقین کر لیا۔ میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ اس کے مزید استفسارات سے نجات مل جائے۔ اس نے بیئر کا آرڈر دیا اور ہم نے بیئر تیزی کے ساتھ حلق میں انڈیل لی۔ اچھا، خدا حافظ۔ میرا دوست اچانک رکتے ہوئے بولا، میں نے تمہارے کچھ شلنگ دینے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک عرصے سے میں قرض نہیں ادا کر سکا۔ 3-4 روز تک میں تمہارے پیسے تمہیں پہنچا دوں گا۔ شکریہ، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اپنا قرض کبھی نہیں چکا سکے گا۔ بیئر فوراً میرے سر کو چڑھ گئی۔ کل شام کے رنگین واقعے نے مجھے ابھی تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ مجھ پر غنودگی سی اور سرمستی سی طاری تھی۔ فرض کرو کہ وہ مجھ سے جمعرات کو نہیں ملتی۔ فرض کرو کہ وہ مجھے سمجھنے لگتی ہے، میری حالت کو پہچاننے لگتی ہے، اسے میرے متعلق کوئی شبہ ہو جاتا ہے، لیکن شبہ ہوگا تو کس بات پر؟ میرے خیالات کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں ایک دفعہ پھر دولت کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے اپنے آپ سے خوف آنے لگا۔ میں نے جو چوری کی تھی وہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ مجھے وہ چھوٹی سی دکان دکھائی دینے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گی۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ شاید وہ میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی ہاتھ پر اکتفا کریں۔ جیل خانہ، کلرک گواہی طلب کرے گا اور اس کے قلم کی ایک جنبش، شاید وہ اس موقع پر نیلا قلم استعمال کرے۔ اس کی نگاہ خوف انگیز ہوگی اور پھر مسٹر ٹینگسن جرنلسٹ کو سدا کے لیے اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ ہیں یہ کیا؟ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور اس طرح اپنی طاقت کو جمع کیا۔ تیز تیز قدم اٹھانے لگا اور منڈی میں آ گیا۔ میں وہاں آ کر بیٹھ گیا۔